Assalamu alaikum, students. How are you? Well, I'm fine. Thank you. And I remember last time we were talking about your very favorite topic, about the anchor persons. Yes. And how enthusiastic you feel yourself about if you being anchor person somewhere on the FM, most preferably. Is it? All right. And we were talking about so many things as about their selections and what they should be doing when they are assigned a job, and what they are not doing, what they are supposed to be not doing. And we have talked a lot about this. Just to recall a few points, that whenever there is a program decided by a producer, the first point is who would anchor in this program and conduct various things. The first question is always a male or a female. It all depends on the nature of the program. Generally speaking, when they think about the politics or economics, they prefer, in fact, the mind goes towards the selection of a male. And if it is pertaining to women, children, health, education, or social welfare, if the topic is about social welfare, then they may think about a female. This is a broad division for an anchor person, its selection. But lately, it's not a hard and fast rule. You would find quite a few females these days, and around the world, and in this part of the world as well, who are anchoring in programs which deal with politics. And inside the Parliament House, they are talking to the politicians and discussing what the latest is inside the Parliament and about the legislation. And you may find female about on the financial programs, the programs which are dealing with the stock market or the budgets or the export-import policies and various other fiscal or monetary policies. You may find, but it is still rare. But on the contrary, students, what is very interesting, you would find some male anchor persons in programs which are supposed to be a domain of women. And here the point is cooking. Well, in some cooking programs, not some, I have felt it, it's quite a few programs, you would find a male anchoring and telling how to cook things. Does it reflect a social change? Well, that I would leave on you, because you are quite grown up and you all understand what's going on here and there. But something is there, that they have chosen a male person to be a part of a program which is teaching, I would say, on cooking. But there must be some other reasons in the mind of a producer when the producer is selecting a male or female. Because it's not only the male and female. A lot depends on how much knowledgeable anchor person is on the given topic. For instance, if there is a man who is quite fluent in talking and telling how the things could be cooked, there is no harm in picking a person, a male, for the cooking program. And if there is a lady, if she can talk sensibly on topics like politics or fiscal matters, there is no harm. But one thing we must admit, that women are showing their caliber and coming up fast, and they should be, because the knowledge is not a domain of on the basis of gender. Any person who is capable of delivering something must be encouraged and given a chance to work as the person feels like. And I think the producers at radio and television in this part of the world, particularly in Pakistan, they're quite aware of this fact that some of the women, they are doing pretty well when they have been assigned
things which were hitherto thought not their area for the purposes of discussion on mass media. So hats off to women who have in fact created this mark for themselves. But we continue what we're talking. Other than these gender considerations, the choice of producers is that the person who has been selected to conduct a program should be knowledgeable. And here we were talking about the anchor persons themselves. They must equip themselves when they are given a chance to modulate a program, to in fact deal with the program. For instance, if it is a program of some political nature, the anchor persons are supposed to equip themselves with all the politics in the recent days, if there is some historic background, and particularly the knowledge of constitution, the history of political parties, and the ways of governance. These are 3-4 major areas an anchor person should not ignore as preparing itself for conducting a program on politics. The people who are just dependent on the people who participate in the program. For instance, if someone is asking, well, tell me what constitutional provision is talking about this thing, is a very poor way of conducting a program. An anchor person should be in a position to be making references and asking the people who are participating in the program to move further and educate people more and inform people more and tell policies of their respective parties what they want on this particular political issue. And apart from the knowledge of an anchor person, students, what we have been talking, that an anchor person should also understand the technical side. For instance, if the anchor person is appearing on some television program, anchor person must understand some of the technical areas. I would not say that the person should be a high quality technician. It's not required. But some of the areas, we have been talking in some previous lecture, that there is always an environment which must be understood by all the people who are working at a particular place. For instance, if you are working in a bank, if you are not directly dealing with the money matters, and if you are working there in an area which is on the sidelines, but still you need to understand certain areas about banking, so that you are able to guide common people inside a bank. So you need to understand the environment. It is here that an anchor person is supposed to be knowing some of the technical areas. For instance, it is the duty of the person, the compere, to understand the position of microphones. If there are 4 or 5 people sitting in a program and they are talking to each other, he is supposedly knowing where the microphone has been placed. These days it is very easy because you have a collar mic and it's not much of a botheration. But there may be a situation where the collar mics are not available and mics may be hanging in the air. They may not be in the camera frame. They may be in the air. So an anchor person must be knowing the microphone's position. And most importantly, students, as I have always been talking, the person should know the lighting arrangement. اب لائٹنگ ارینجمنٹ ایک ایسا ایریا ہے جو بہت سینسٹیو ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ سیٹ تیار ہونے میں اور پروگرام کے شروع ہونے میں جب ایک سیٹ کو آپ بالکل ختم کر کے ایک نیا سیٹ لگاتے ہیں جہاں پر آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے, وہاں پر سب سے زیادہ ٹائم لائٹس کی ارینجمنٹ میں لگتا ہے. کئی طرح کی لائٹس ہیں نا. اب ہر جو آدمی ہے اس کو ایک سورس لائٹ بھی چاہیے اور اس کو ایک فل لائٹ بھی چاہیے اور اس کو بیک لائٹ بھی چاہیے. اچھا, پھر کوئی شیڈوز بھی نہیں بنے. سو یو سی دیر آر کوائٹ اے کمپلیکس گریڈ ابو آن دا ٹاپ وچ از گیونگ یو لائٹس. میں تو اکیلا آدمی ہوں نا, میرے لیے لائٹس کو ایڈجسٹ کرنا از ریلیٹیولی ایزی. بٹ اف دیر آر 4 or 5 پیپل تو آپ کو کم از کم 8-9 لائٹس ڈفرینٹ اسٹرینتھ کی, ڈفرینٹ اینگلس پہ اس طریقے سے ارینج کرنی ہے کہ آل دا کیمراز when they are focused to a particular person, they get a clear picture of the person, no shadows and no darkness, no problem
of what we have been calling it contrast. There shouldn't be any problem like this. An anchor person should be very clear about this arrangement, so that he should be managing program in a way where he is knowing where the technical facilities are available to have a very smooth recording. Any small problem in dealing with all these things may lead to a breakdown of a program, or may lead to pausing the recordings, and then restarting will take a lot of time, because you have to work in shifts. And again, an anchor person is supposed to be knowing that program is done in shifts, and the shift is something like 6 hours or 8 hours. So if you are delaying because of your poor knowledge of these technical things, you are not helping the program to be done in a very smooth and proper fashion. It was here that when we say anchor person should be properly educated, we mean all these areas. And one area last, and then we will go for the topic for the day. That was کہ جو اینکر پرسن ہے اس کے لیے ایتھکس کو اور لیگیلٹیز کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی کی چیزوں کو. ایتھکس کو جاننا تو اسٹوڈنٹس ویسے ہی بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جب آپ میس میڈیا میں کام کر رہے ہو. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس سے, یعنی اس زبان میں, اس لہجے میں, اس مفہوم میں بہت مختلف ہے جو آپ شہر کی سڑکوں پہ, بازاروں پہ, گلیوں میں, تھڑوں میں بیٹھے ہوئے جو بات کرتے ہیں. اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھیے جی یہ والی بات اس لب و لہجے میں تو آپ جائیں تو نارتھ ناظم آباد کے جو تھڑے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, یا لاہور کی مال پہ جو بڑے مشہور کچھ دکانوں کے باہر جو جگہیں بنی ہوئی ہیں وہاں لوگ اکٹھے ہو کے اس طرح سے بات کرتے ہیں, یا راجہ بازار میں ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو ایسا نہیں. جو ایک زبان باہر کی ہے وہ اور چیز ہے, اور جو بہت ایتھکس کے اندر ایک ایسی زبان جو فیملیز کے ساتھ, جس زبان میں آپ نے اپنا مفہوم بتانا ہے اور جو which should be properly understood, it is different. آپ کوئی ایسا ریفرنس نہیں کوٹ کر سکتے اور کچھ ایسا فریز نہیں یوز کر سکتے جو آپ یہ سمجھے کہ اس کی جو سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اینکر پرسن سے زیادہ اس بات کو اور کوئی نہیں جس کو کہا جائے کہ آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایز اے اینکر پرسن پاپولر ہوں اور لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کریں. جتنے بھی پاپولر اینکر پرسنس ہیں اسٹوڈنٹس, آئی ٹیل یو with full assurance that all over the world, the people who are appearing on radio and television as an anchor person are the people who are taking great care of these ethics, social ethics. Even here in this part of the world, اور یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو کمپیئر آپ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں, جو ریڈیو اور ٹی وی پہ بار بار اپیئر ہوتے ہیں, جو پروگرام کر رہے ہیں اور جن کو دیکھ کے آپ انجوائے بھی کرتے ہیں اور ان کے پروگرام کو بھی آپ انجوائے کرتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو ایتھکس کا بہت خیال رکھتے ہیں. جو لوگ ایتھکس کے معاملے میں تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں بہت جلدی, ہاؤ ایور اسمارٹ دے آر, گڈ لکنگ دے آر, اینڈ گڈ ان دیئر وائس کوالٹی, دے آر وائپڈ آؤٹ, بیکاز ایتھکس از ون تھنگ where compromise perhaps is not allowed. اور لیگیلٹیز کی ہم نے بات کی تھی. لیگیلٹیز کی بات بھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ بات ایسی نہیں کرنی جو ان قوانین کے خلاف ہو. فار انسٹنس اگر آپ الیکٹرانک میڈیا پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا ادراک ہونا چاہیے الیکٹرانک میڈیا کے براڈ لاز کیا ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ ایسی بات کہہ بیٹھیں جو ان لاز کے فیور میں نہیں, ان کے اگینسٹ ہو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود بھی ایک پرابلم کا شکار ہوں گے, اور جو آپ کا چینل ہے, اور اگر آپ ریڈیو اسٹیشن, اگر آپ ایف ایم اسٹیشن پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک پرابلم ہوگی, پرٹیکولرلی اگر آپ ایک لائیو پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. لائیو پروگرام تو اسٹوڈنٹس براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ایک ایسا تیر ہے جو کبھی چلا ہوا واپس نہیں آ سکتا. آپ نے جو کہہ دیا دیٹ ہیز گون آن ایئر اینڈ پیپل ہیو ہرڈ اٹ. اب اس میں لیگیلٹیز کا اور ایتھکس کا اور ان ساری چیزوں کا خیال کرنا اینکر پرسن کے لیے بہت ضروری ہے. اینکر پرسن کی ہم نے مثال اسٹوڈنٹس اس لیے پک کی تھی کہ آج کل اٹ انفیکٹ آفرز فل فلیجڈ جاب. اتنی جاب اویلیبل ہے اس چیز کی, اور ایک کے بعد ایک آپ کو اینکر پرسن جو ہیں, جو نئے نئے چینلز آ رہے ہیں,
نئے نئے پروگرامز آ رہے ہیں, نئے نئے موسیقی کے پروگرام آ رہے ہیں, ٹاک شوز آ رہے ہیں, سیمینارز آ رہے ہیں, اور انٹرویوز کا سلسلہ نئے سے نئے انداز میں جاری ہے. کہیں پہ بہت سختی ہے, کہیں پہ بڑا پولائٹ سلسلہ ہے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں, آج کل سن بھی رہے ہیں, نئے اینکر پرسنس آ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے آنے والوں کو جو براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم لوگ براڈ کاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں. اور آپ کے لیے تو سمجھنا اس لیے بھی مشکل نہیں کہ آپ تو بنیادی طور پہ ویسے ہی میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور میس کام کے اسٹوڈنٹ کا تو اسٹوڈنٹ یہ اوڑھنا بچھونا ہے کہ ان چیزوں کو وہ ازبر یاد کر لیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس باقی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی طرف دیکھیں گے, وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ آپ کا ایریا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کے کرنے میں کچھ فرق رہ جاتا ہے, اگر آپ کے کرنے میں کوئی ابہام رہ جاتا ہے, یا اگر آپ کے کرنے پہ کوئی کرٹیسزم بہت سیویئر قسم کا اور ایک بڑا جسٹیفائبل قسم کا کرٹیسزم آپ کے اوپر آ جاتا ہے, تو اسٹوڈنٹس بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم یہ توقع پھر کسی اور سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ سے یہ کریں. کیونکہ دیکھیں نا, ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو میڈیکل کی چیزوں کے بارے میں, میڈیکل کے ایتھکس کے بارے میں سارا پتہ ہوگا. سب سے زیادہ انہیں کو ہی پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح اور بھی جو سبجیکٹس ہیں, جیسے کوئی آرکیٹیکٹ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ کو سب سے زیادہ پتہ ہوگا کہ ڈیزائن کیسے کرنا ہے, مٹیریلز کیا یوز کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں. اسی طرح جو براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے بھی یہ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ ان چیزوں کا پتہ ہوگا, اور وہ کم از کم یہ مسٹیک جس کو ہم, خیر میں تو اپنی زبان میں بہت احتیاط سے بلنڈر کہہ لیتا ہوں, کہ یہ کمٹ نہیں کریں گے کہ آپ کسی لائیو پروگرام میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے آپ بھی پرابلم کا شکار ہوں, آپ کا چینل بھی, آپ کا پروڈیوسر بھی ہو, انفیکٹ پورا اسٹاف ہی آپ کا جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جائے اور ایک پرابلم ہو جائے. اس کو پہلے سمجھنا بہت احتیاط کے ساتھ یہ لازم چیز ہے. تو یہ تو تھا جو ہم نے بات کی تھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں پچھلی دفعہ. اور آج اسٹوڈینٹس جس ٹاپک پہ ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے براڈ کمپیریزن بٹوین ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ. یہ دو ایریاز ہیں جس کا ہم کریں گے. اور یہ میں آپ کو ابھی بات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ہمیں شاید زیادہ موقع اب نہیں ملے گا, بیکاز وی آر ہیڈنگ ٹورڈز perhaps the end of this course. آپ نے بہت اچھا ہمارے ساتھ نبھایا ہے, تھوڑی سی سیٹنگز ہماری ہیں, لیکن آج کے بعد شاید ہمیں موقع نہیں ملے گا. ان بٹوین تو ہم تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے آ رہے ہیں. جب بھی کسی چیز کا ذکر ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ان چیزوں کا کیا آپس میں ریلیشن شپ بنتا ہے جب آپ ریڈیو پہ ہوتے ہیں, جب آپ ٹی وی پہ ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اس کو ایک بہت ہی براڈ لیول پہ دیکھیں گے کہ ریڈیو اور ٹی وی کا ایک کمپیریزن کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. دونوں الیکٹرانک میڈیا کی چیزیں. ابھی دیکھیے, جب ریڈیو ایجاد ہوا, جب مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا, اور بہت سارے سائنٹسٹ بھی تھے, اور لیکن الٹیمیٹلی جب اس کو فائنل ٹچز دیے اور فائنل پروڈکٹ کی فارم میں جو لے کر آئے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مارکونی تھے, اور ہسٹری میں مارکونی کا نام ہی ریڈیو انوینٹر کے طور پہ لیا جائے گا. تو مارکونی اور ان کے جو اور ساتھی تھے, جب انہوں نے ریڈیو ویوز اور پھر ایک ریڈیو براڈ کاسٹ اور پھر ایک ریڈیو اسٹیشن کا تصور لیا ہوگا, کتنا 100 سال بھی پورے نہیں ہو رہے, ان کے ذہن میں بھی شاید اس وقت نہیں تھا کہ بات ریڈیو سے بڑھ جائے گی. دیکھیے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز تک تو بات ان کے زمانے میں پہنچ چکی تھی. آواز کو ایک ریزنیبل ڈسٹینس پہ لے کے جانا ان کے زمانے میں یہ ہو چکا تھا, اور یہ بھی ہو چکا تھا کہ کوئی چھوٹے موٹے ریڈیو اسٹیشن کی فارم میں نشریات کا آغاز بھی ہو چکا ہے, یہ بھی ہو چکا تھا. لیکن شاید یہ تصور اسٹوڈنٹس ابھی ان کا ایسا نہ بنتا ہو کہ بات بہت جلد اس سے آگے چلی جائے گی. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس کی ترقی کا عالم کتنا زیادہ ہے پچھلے کچھ عرصے سے, یعنی چند 100 سالوں سے. اب یہ دیکھیے کہ جب تقریباً 20 کی دہائی تک لائسنسڈ ریڈیو اسٹیشنز وجود میں آ چکے تھے, تو کیا ہوا, It took only 7 years to scientists کہ وہ تصویر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا کام کر سکے. اور آپ کو ہم نے پتہ ایک امیج دکھایا تھا اس ٹی وی کا,
کب کا بھلا؟ یس، کچھ اسٹوڈینٹس کو یاد ہے، وہ میں محسوس کر رہا ہوں. 1927 میں ایک مکینیکل ٹی وی، یعنی ایک جگہ سے نشریات ہوئی، اس کی براڈ کاسٹ ہوئی، ٹرانسمیشن ہوئی، اور ایک ڈسٹینس پہ ایک مکینیکل ٹی وی بنایا گیا. مکینیکل ٹی وی جس میں پرزے جو ہیں وہ رول کرتے ہیں، پھر اس کا فنکشن جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اس ٹی وی نے سپٹمبر 1927، اگر میری میموری صحیح کام کر رہی ہے، آپ کی میموری تو بہت شارپ ہے نا آج، وہ اس زمانے میں وہ ٹی وی آ گئی. ٹی وی کے تجربات جاری رہے. دیٹ ٹوک سم ٹائم، لیکن پھر بیچ میں وہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی آ گئی، آپ کو پتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی انٹرپشن ہوئی، اور ساری توجہ جو تھی، جو سائنٹسٹ تھے وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے، اور اس طرف توجہ ہو گئی. لیکن پھر 40s میں، مڈ 40s میں آگے جو ٹی وی کا سلسلہ تھا وہ باقاعدہ سے پھر شروع ہوا. چونکہ امریکہ جنگ سے تھوڑا دور تھا، اس لیے وہاں پہ جو ٹی وی کا سلسلہ تھا وہ باقاعدہ ایک لائسنس کے ساتھ شروع ہو گیا. بڑی مزیدار زمانہ تھا وہ ٹی وی والا. ٹی وی پروگرام کیسے بتائیں لوگوں کو؟ جن لوگوں نے ٹی وی اسٹیشن بنائے وہ ان دکانوں سے جا کے پتا کرتے تھے کہ کن لوگوں نے ٹی وی سیٹ خریدے، ان کا پتہ لیتے تھے وہ کیش میمو سے، پھر ان کے پتے پہ بھیجتے تھے ڈاک کے ذریعے کہ کل کون سا پروگرام کتنے بجے آئے گا. یہ سارا اسٹوڈنٹس تھوڑے عرصے کی بات ہے، 70-80 سال سے بھی کم عرصے کی بات. پھر ان لوگوں کو گھر میں ڈاک ملتی تھی کہ اچھا منگل کو شام 7 بجے فلاں آدمی کا انٹرویو آئے گا. پھر آہستہ آہستہ ریگولر ہوتے 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 پھر وہ ایک ویکلی ان کی کتاب چھپنی شروع ہو گئی. پھر جب ٹی وی اسٹیشن جب ریگولر ہو گئے تو پھر وہ اور فارم میں آنے شروع ہو گئے، پھر وہ پاپولر ہوتے چلے گئے. تو آج دیکھیے بات کہاں تک پہنچ گئی. خیر، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ دونوں میں، ریڈیو میں اور ٹی وی میں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کامن کیا ہے اور فرق کیا ہے. جو براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈینٹس ہیں انہیں یہ اس کی سمجھ آنی انتہائی ضروری ہے. دیکھیے دونوں الیکٹرانک میڈیا کے ایریاز. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو پیمرا جو باڈی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے. وہ صرف ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ نہیں کرتی، وہ ریڈیو کو بھی کرتی ہے. اگر آپ نے ایف ایم اسٹیشن کا کوئی ارینجمنٹ کرنا ہے تو یو وڈ سیک اے پرمیشن فرام پیمرا. So that means کہ electronic media is one bracket. This is within electronic media you have two areas, radio and television. یہ common بھی ہیں اور ان میں فرق بھی ہے. ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ان میں common کیا ہے، کس وجہ سے ان کو الیکٹرانک میڈیا میں بریکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں پرنٹ میڈیا شامل نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ بھی ایک خبروں کا، تفریح کا، میگزینز کا، آرٹیکلز کا، انٹرویوز کا ایک ایریا ہے. There must be something different with this electronic media from the print media and from within electronic media between radio and television. Number one, students دیکھیے دونوں اپنی میسج کو to send their message across air space استعمال کرتے ہیں. دونوں نے جب ڈسٹینس کور کرنا ہے تو کوئی اور ایسی فزیکل چیز نہیں ہے جس کے اوپر رکھ کر اپنا میسج بھیجیں، یعنی کوئی جہاز نہیں ان کا میسج لے کے جا رہا. دے یوز ایئر اسپیس ٹو سینڈ دیئر میسج اکراس تھرو الیکٹرو میگنیٹک ویوز. ہم آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ جب الیکٹریکل پلس جو ہے وہ ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر بھیجی جاتی ہے تو ایک نئی قسم کی ویو جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور اس ویو کی اتنی کیپیبلٹی ہے، اٹ کین ٹیک سگنلز ان دی فارم آف، آپ سمجھیے کہ الیکٹریکل سگنل کی طرح وہ اس کو لے جاتی ہے میسج کو، اور اٹ کین ٹریول ان دا ایئر وداؤٹ اینی فزیکل ارینجمنٹ. آپ اس کو اسپیس میں بھی بھیج سکتے ہیں اور مختلف جگہ پھر آپ اس کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں. الیکٹرو میگنیٹ دونوں جو الیکٹرانک میڈیا کے ایریاز ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو استعمال کرتے ہیں ٹو سینڈ دیئر پروڈکٹ which is voice or image whatever across. دونوں جو موڈ ہے الیکٹرانک میڈیا کے، ان کے کامن ایریاز میں وائس اسینشلی شامل ہے. ریڈیو پہ بھی وائس شامل ہے، اور ایسا ابھی تک کوئی ٹی وی اسٹوڈینٹس
سامنے نہیں آیا جو بغیر وائس کے آپریٹ ہوتے. ٹی وی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ وائس کے علاوہ امیج شامل ہے, لیکن وائس ایک اس کا اسینشل پورشن ہے. سو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں وائس, جو پروڈیوسرز ہیں, جو ٹیکنیشینس ہیں, جو ماڈولیٹرز ہیں, جو کمپیئر ہیں, جو اینکر پرسنز ہیں, دے مسٹ بی اویئر آف دس فیکٹ کہ یہ دونوں وائس اور ساؤنڈ یوز کرتے ہیں. دونوں کا جو فارمیٹ لیول ہے مختلف چیزوں کا, وہ دیٹ از ویری کامن. نیوز آپ ریڈیو سے سنتے ہیں, نیوز آپ ٹی وی سے سنتے ہیں, ان کا جو فارمیٹ ہے وہ بہت قریب قریب ہے. جو فرق ہے اس کا بھی ابھی ہم تھوڑا بہت اس کی طرف بھی آئیں گے, لیکن پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ان میں کامن کیا چیز ہے. ٹاک شوز, ٹاک شوز کا تصور ریڈیو سے آیا بیکاز یو اسٹارٹیڈ ٹاکنگ آن ریڈیو فرسٹ. نیوز پیپر کا تو چونکہ ابھی ذکر نہیں ہے تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹی وی پہ ٹاک شوز کا تصور پھر ریڈیو سے ٹریول کر کے آیا, لیکن اٹ اسٹارٹیڈ فرام ریڈیو, بٹ اٹس کامن ود ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. بوتھ ہیو ٹاک شوز. کیسے کیسے مزے کے ٹاک شوز ملتے ہیں, کتنی اس میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے آج کل. تو اتنے ٹی وی چینلز کی وجہ سے وہ ٹاک شوز میں بعض اوقات تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی, وہ اتنا شور ہوتا ہے. پھر وہ جو کمپیئر ہے اس کو ہیو ٹو کم ہیویلی آن آل دا پیپل اینڈ ٹو ہیو ٹو سے کہ بھئی آپ خاموشی اختیار کریں اینڈ لیٹ دا ادر پرسن اسپیک. ہیٹڈ ڈیبیٹ از آل اوور دا ورلڈ ایسے ہوتی ہے. لوگوں کے لیے تو یہ تھوڑا سا انجوائمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے, بٹ دا پیپل ہو آر پارٹیسپیٹنگ ان کے لیے بعض اوقات دے گیٹ لٹل بٹ اس میں وہ ہو جاتا ہے. سیمینار سے بہت کامن آن ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. میوزک کے پروگرام, یہ وہ ایریاز ہیں جس میں ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ کامن چیزیں کیا ہیں. میوزک کا ایریا بہت اسٹرانگ ہے ریڈیو کا. انفیکٹ ریڈیو نے میوزک کو بہت سرو کیا. ریڈیو کی تو ایک اور بھی بہت بڑی اسٹوڈنٹس کنٹریبیوشن ہے. اس کا بھی ذکر پہلے ایک لیکچر میں تھوڑا سا ہوا تھا کہ ریڈیو نے وہ والے لوگ جو سوسائٹی میں جو میوزک کو بہت, جن کا سبجیکٹ تھا میوزک, ریڈیو نے ان کو بہت ہیلپ کیا کہ ان کی آواز کو محفوظ کیا, ان کے گانے کے انداز کو محفوظ کیا, اور ان کو موقع دیا کہ وہ ریڈیو میں آ کے اپنے آپ کو پرفارم کر سکیں. اگر ان کے پاس کچھ ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ ان کی آواز فلم انڈسٹری تک نہیں پہنچتی, یا ان کی آواز کسی اور طریقے سے نہیں پہنچتی, یا وہ اس قسم کی ان کی نیچر ہے جو پرفارمرز ہیں, جو سنگرز ہیں, کہ وہ کنٹری سائڈ کے میلوں میں جا کے جیسے فوک سنگرز کرتے ہیں اس طرح بھی نہیں کر سکتے. تو کیا کریں, ایسے لوگوں کو ریڈیو نے بے پناہ روم پرووائڈ کیا کہ وہ وہاں پہ آئیں. انفیکٹ ریڈیو نے بہت سارے سنگرز کو امپلائی کیا, جیسے امپلائی کرتے. اٹ واز اے گریٹ سروس آن پارٹ آف ریڈیو ٹو سرو دی ایریا آف میوزک. ریڈیو نے میوزک کو بہت زیادہ, ڈرامہ, اگرچہ ریڈیو کے پاس ڈرامہ جو ہے اس کی اوریجنل فارم میں نہیں ہے, یہ اسٹیج سے ڈرامہ جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا تھا. ایک وائس کا, ایک ساری چیزوں کا, ایک کریکٹرز کا, ایک خاص بولنے کے انداز سے ایک 2 گھنٹے کا ایک ڈرامہ موجود تھا جب ریڈیو آیا. اور ریڈیو نے وہیں سے لیا, لیکن آہستہ آہستہ ریڈیو نے اس کو ریڈیو کے سٹائل میں ڈھال لیا. ریڈیو کے سٹائل میں ڈھالنے کا مطلب تھا کہ ڈرامہ پھر لاؤڈ نہیں رہا, پھر وہ ایک ریڈیو کی پروڈکٹ بن گئی جس میں وسپر بھی اتنے سینسٹیو مائک تھے کہ اگر کان میں بھی بات کہی گئی ہے کہ آپ میری بات سنیے تو وہ بھی اٹ واز ہرڈ, جو اسٹیج پہ ممکن نہیں تھا, کیونکہ اسٹیج پہ یو ہیو ٹو بی لاؤڈ, لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ وسپر کریں تو پھر پیچھے سے آوازیں آتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا. تو وہ ریڈیو نے اس کو شیپ اپ کیا, پھر ٹی وی پہ وہ ٹریول کر کے گیا, وہ تھوڑا سا اس کا وہ فرق ہے. سو میوزک کے پروگرام, ڈرامے کے پروگرام, ٹاک شوز, سیمینارز, نیوز اور اناؤنسمنٹس بھی جو تھیں, اور پھر اشتہار, یہ سارے ریڈیو نے شروع کیے اور یہ ٹی وی کے پاس بھی آئے. یہ ان کا ایک بہت ہی اسٹوڈنٹس کامن ایریا ہے جس میں انہوں نے ساروں نے کیا. ایک بات اور بھی ہے, اگر آپ کبھی ریڈیو یا ٹی وی اسٹیشن جانے کا آپ کو اتفاق ہو تو ایک اور چیز بھی بڑی وہاں پہ نمایاں ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس ایسے آپ کو لگے گا کہ is a good experience to visit a radio or TV station. I wish کہ آپ کسی وقت ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن جا کے دیکھیں. جو ماحول ہے کسی بھی ریڈیو اسٹیشن کا یا ٹی وی اسٹیشن کا,
اسٹوڈینٹس وہ آپ کو لگے گا کہ اس ماحول میں بھی بہت ساری چیزیں کامن ہیں. مثلاً میں آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے اتفاقاً فریکوینٹلی آنا جانا ہوتا ہے. آپ ریڈیو اسٹیشن انٹر ہوئے اور ٹی وی اسٹیشن انٹر ہوئے, آپ کو ایک ماحول ملے گا خاموشی کا. آپ اس بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہی the first point is don't speak loud. مختلف جگہ ہوتی ہیں نا, جیسے آپ بینک میں ہیں, جیسے آپ کسی کمپنی میں ہیں, کسی اور جگہ ہیں, آپ رستے میں ملے, آپ نے کسی سے بہت لاؤڈلی پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے آپ کے, اچھا کل کہاں تھے آپ, اچھا اچھا اچھا, اور آج کیا ہے, شام کو کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, نارمل ٹاک ہوتی ہے. اگر آپ ریڈیو اسٹیشن میں ہیں اور آپ کو کچھ اس طرح آپ کے دوست مل گئے ہیں, تو جو گفتگو ہے, جس لاؤڈنیس جو الاؤڈ ہے وہاں پہ, دس ویری امیزنگ اباؤٹ دیز تھنگس. آپ اس طرح سے پوچھیں گے کہ کیا حال ہے آپ کے, اچھا کل آپ کہاں تھے, اوکے 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 فائن, اچھا اچھا, اور آج شام کو کیا ہے. یہ نہیں, وائس کا یہ لیول دونوں جگہ پہ آپ کو مینٹین کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مائکرو فونز کا ایریا ہے, جگہ جگہ پہ ہونے, مختلف اسٹوڈیوز میں کسی اسٹوڈیو کا دروازہ کھل رہا ہے, کسی کا بند ہو رہا ہے. سو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب آپ ریڈیو اسٹیشن کی بلڈنگ میں ہو اور اسٹوڈیوز کے ایریاز میں ہو, جو کہ اس کا میجر پورشن ہوتا ہے, وہاں پہ آپ نے اپنی وائس کو اس لیول پہ رکھنا ہے جہاں پہ وہ ٹریول کر کے کسی دوسرے کے ایریا میں انٹرفیئر نہیں کرے. اچھا, ماحول چونکہ خاموش سا ہوتا ہے تو بہت سوفسٹیکیشن کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے لوگوں کی. آپ کو اسٹوڈیوز ملیں گے ریڈیو اسٹیشن کے اندر, اور اسی طرح آپ کو اسٹوڈیوز ملیں گے ٹی وی اسٹیشن کے اندر. دونوں جگہ پہ اسٹوڈیوز اپنے اپنے طریقے سے اکوپ ہوئے ہوں گے. جیسے ریڈیو کا اسٹوڈیو ہوگا, مائکرو فون فٹ ہوگا, ٹیبل چیئر ہوں گے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف اے پروگرام بینگ ریکارڈیڈ اوور دیئر, اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے ایک گلاس شیٹ ہوگی جس میں پارٹیشن ہوگا, ایک بوتھ ہوگا جہاں پر پروگرام پروڈیوسرز بیٹھے ہوں گے, اور وہ گلاس پین کے تھرو جو اینکر پرسن ہے ان کو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن یا جو بھی بات ہوگی وہ دے رہے ہوں گے وہاں پہ کرنے کا. میوزک کا جو اسٹوڈیو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا, دونوں جگہ پہ ڈفرینٹ ہوگا. ٹی وی کا بھی جو میوزک کا اسٹوڈیو ہے وہ اپنے باقی اسٹوڈیو سے, جیسے جہاں سے خبریں ہونی ہیں, جہاں پہ ڈراما ریکارڈ ہونے, اس کے مقابلے میں یو وڈ فائنڈ کہ جو میوزک کا اسٹوڈیو ہے اٹ از ڈفرینٹ, اور جو ریڈیو کا ہے, لیکن کامن یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ یہ اسٹوڈیوز اس فارم میں پائے جاتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اسٹوڈینٹس کے ان میں تھوڑا سا ڈفرینس کیا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریڈیو ہے اس کی ایک اپنی پیکیولیرٹی کیا ہے. اسٹوڈینٹس آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ریڈیو پہ جب ایک آپ خبر سنتے ہیں تو آپ صرف آواز, نیوز ریڈر کی آواز, وہ آپ اس کو آپ جتنا بھی آبجیکٹو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی پیشن نہیں ہے. اسٹریٹ ریڈنگ آپ جان چکے ہیں کہ واٹ از اسٹریٹ ریڈنگ. اسٹریٹ ریڈنگ آپ سن رہے ہیں ریڈیو سے ایک نیوز آئٹم کے بارے میں. نیوز چاہے جتنی مرضی اندھوناک ہو, خوفناک ہو, کیسی مرضی نیوز ہو, وہ آپ کو ایک اسٹریٹ ریڈنگ میں ملے گی. آپ اس سے اپنے ایک تصور کے لحاظ سے متاثر ہو سکتے ہیں. لیٹ سپوز کہ ریڈیو پہ آپ نے خبر سنی ہے کہ ایک جہاز کریش ہو گیا اور اس میں سے 150 پیپل بورڈ آن دا پلین, دے آل ڈائی. یہ آپ نے خبر سن لی ریڈیو سے. اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے امیجنیشن میں یہ دیکھ سکتے ہیں کیا حادثہ کس طرح سے ہوا ہوگا, اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے کسی فارم میں ہوگا. اسی طرح آپ اسپورٹس کی خبر دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس تو آپ سنتے ہیں کہ ایک گول جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے ایک گول کر کے پاکستان نے اس میچ کا یا کسی ٹورنامنٹ کا فائنل جیت لیا. اب اگین آپ کے ذہن میں اس کا ایک امیجنیشن سا آئے گا کہ یہ اس طرح سے یہ گول ہوا ہوگا اور اس سے زیادہ نہیں. یہ ریڈیو کی ایک اپنی پیکیولیرٹی ہے جب آپ اس کی کوئی بات سنتے ہیں. اسی طرح جب آپ ریڈیو کے اوپر کوئی ٹاک شو سنتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اوور لیپ کر رہی ہے ان کی آواز, تو آپ کو یہ لگتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں ٹاک شو کے دوران کوئی جھگڑا سا ہو رہا ہے,
کس طرح سے ہوگا یہ صرف آپ اپنے ذہن سے سوچ سکتے ہیں. ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا، یہ کبھی کنفرم نہیں ہو سکے گا آپ کو. آپ یہ ریڈیو کی اپنی ایک پیکیولیرٹی ہے. اچھا فزیکل جگہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کا ایک چھوٹا سا ایڈوانٹیج ہمیں، ریڈیو لے کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ ریڈیو لے کے پارک میں جا سکتے ہیں. آپ ریڈیو پاکٹ میں ڈالیں اور آپ جاگنگ ٹریک پہ چلے جائیں. آپ خبریں بھی سنیں، گانے بھی سنیں، اور کوئی بات ہے وہ بھی سنیں، اور آپ جاگنگ ٹریک پہ چلتے رہیں، پارک میں چلتے رہیں، کسی بینچ پہ بیٹھ جائیں، آپ انجوائے کریں شام کو، اور ریڈیو بھی سنیں. آفس میں ہیں آپ اپنی ڈراور میں رکھ لیں اس کو. آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کی اگر فرض کریں گاڑی میں آپ کا ریڈیو ہے، آپ ریڈیو سن سکتے ہیں اس کو. ریڈیو میں کوئی ایسی ممانعت نہیں. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کے ڈرائیور نہیں ہیں، آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کے دوران بھی بڑے آرام سے ریڈیو جو ہے سن سکتے ہیں. ریڈیو کی یہ ایک بہت جو بڑے ایڈوانٹیجز ہیں اس میں شمار ہوتا ہے کہ ریڈیو سے کسی چیز کو سننے کے لیے، یا ریڈیو سے گیٹ انفارمڈ فرام ریڈیو اور گیٹ ایجوکیٹڈ فرام ریڈیو اور انٹرٹینڈ. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی the way you are doing it on television. You just keep it in your pocket, inside your bag, or in the car, wherever you are, in the park, on the jogging track. You can still enjoy all which is broadcast from a radio station. And then you have a choice of stations, FM stations, AM stations. There is no dearth of it these days. You can enjoy your program without being interrupted otherwise. کہ آپ نے ایک ہی جگہ پہ فکس ہو کے وہ کر لیں. ریڈیو کے یہ ایک ایڈوانٹیج اس میں، جیسے ہم نے کہا کہ اور بھی پیکیولیرٹیز ہیں ریڈیو کی، جیسے آپ اس کی نیوز سنتے ہیں، اس کا ٹاک شو سنتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ ایک رننگ کمنٹری سن رہے ہیں، ریڈیو کے اوپر آپ کسی میچ کی رننگ کمنٹری سن رہے ہیں، تو اگین آپ کی امیجنیشن میں یہ آئے گا کہ میچ کس طرح سے ہو رہا ہوگا. بعض اوقات جو کامنٹیٹرز ہیں دے رن شارٹ آف ورڈز، اور جب بھی کوئی فار انسٹنس کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو شارٹ لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت شارٹ. اب اس خوبصورتی کو اپنے امیجنیشن میں لے کے آنا، یہ ہر جو ریڈیو لسنر ہے، اٹ ڈپینڈز آن دا ریڈیو لسنر، کہ ایک ریڈیو لسنر جو ہے وہ کیا اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت شارٹ جو ہے یہ کس طریقے سے کھیلی گئی ہوگی. اٹ آل ان یور مائنڈ. اینڈ اف the commentator is running short of words and is repeating دوسری شارٹ لگانے کا، یہ پھر ایک اور خوبصورت شارٹ، تو اس وقت پھر احساس ہوتا ہے کہ جو کمنٹیٹرز ریڈیو کے they need to equip themselves with more vocabulary which suits the occasion. لیکن ابھی شاید اس ایریے میں کوئی تھوڑی بہت ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. تو یہ تو ایک ریڈیو کے بارے میں اس طرح کی ایک مخصوص قسم کی بات ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کا اور ریڈیو کا جو فرق ہے وہ کہاں پر سامنے آتا ہے. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جو چیز جس کا ہم نوٹس کرتے ہیں جب ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرامس کو ہم ڈیل کرتے ہیں، ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جو اسکرپٹ ہے دیٹ کمز دا فرسٹ. اگر آپ اسکرپٹ دیکھیں آپ کو کبھی اتفاق ہوگا، آپ بہت جلدی آپ اسی فیلڈ میں ہی گھوم پھر رہے ہوں گے. آئی ایم شیور کہ یو ول بی ہیونگ دس چانس کہ آپ اس کو نوٹس کریں گے کہ ریڈیو اور ٹی وی کا جو اسکرپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ ایک ہاتھ میں ریڈیو کا اسکرپٹ لے لیں اسی چیز کا، چاہے وہ نیوز کیوں نہ ہو، اور آپ ٹی وی کا لے لیں، دونوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی طرح کی نیوز ہے. نیوز کی نیچر چینج نہیں ہے، لیکن جو اسکرپٹ کی نیچر ہے اس میں خاصا فرق ہے. اتنا فرق ہے کہ یو کانٹ گو وداؤٹ نوٹسنگ اٹ. مثلا جو ریڈیو کا اسکرپٹ ہے نیوز کا وہ کنٹینیوس ہے، اس میں پازز نہیں آ سکتے. آپ ایک پیراگراف کے بعد یا ایک نیوز آئٹم کے بعد یو کین ہیو اے پاز فار اے وائل اینڈ دین یو اسٹارٹ نیو نیوز آئٹم. لیکن اگر آپ ٹی وی کے اوپر نیوز ریڈنگ کر رہے ہیں تو دا پاز میں بی فار 5 seconds 6-7 seconds بیکاز ان دا مین ٹائم پیپل آر واچنگ دا امیجز. جیسے ہم نے آپ کو جہاز کے ایکسیڈنٹ کی ایک خبر ہے، ریڈیو پہ وہ خبر آئی، وہ پوری پڑی گئی خبر،
اس کے دوران کوئی پاز نہیں آ سکتا. اگر پاز آئے گا تو اٹ ول کریٹ اے سارٹ آف اے پینک امنگ لسنرز اینڈ سو مینی ادر پیپل کہ یہ ایک اس طرح کی خبر بھی آئی ہے اور وہ اس میں کتنا پاز کیا گیا. ٹی وی پہ یو آر واچنگ دا فوٹیج. آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک جہاز کا کریش ہوا ہے اور اس میں جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے اور وہاں پہ موقع پہ پہنچ کے کچھ لوگ جو ہے مدد کر رہے ہیں. اس کی فوٹیج اویلیبل ہے آپ کو. اس خبر کے بعد وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں دا نیوز ریڈر may ٹیک اے بریک فار فیو سیکنڈس. اور آپ نوٹس بھی نہیں کرتے. عام طور پہ جو ویورز ہیں اس کو ان کے نوٹس میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ جو نیوز ریڈر ہیں وہ بات کرتے کرتے رک گئے کیونکہ آپ فوٹیج دیکھنے میں اتنے محو ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے ریڈیو کے اس کا. اسی طرح جو ڈرامے کا اسکرپٹ ہے, اگر آپ ریڈیو ڈرامہ دیکھیں, ریڈیو ڈرامے کا جو اسکرپٹ ہے اس کی وہ جو پنکچویشنز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہوں گے. اور اگین اس میں کسی جگہ پر کلر اسکیم کا, پردوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا اس طرح سے نہیں ہوگا مینشن جس طرح سے ٹی وی کے اوپر ہوگا. مثلا ٹی وی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ جو پلے رائٹ ہے وہ اور جو پروڈیوسرز ہیں انہوں نے مل کے یہ ارینجمنٹ کی ہے کہ جو پیچھے جو ہیں وہ پنک کلر کے کرٹن ہوں گے اور جو نیچے کارپیٹ ہوگا وہ اس کلر کا ہوگا, صوفوں کا رنگ اس قسم کا ہوگا اور یہاں پہ گملہ پڑا ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر ایاز انٹر ہو کے یہ لائن کہیں گے کہ پروگرام بنا ہی لیں تو بہتر ہے. اور یہی بات اگر ریڈیو پہ, تو آپ ریڈیو کے اسکرپٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ سمپل ہوگا کہ ایاز کمرے میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں پروگرام بنا ہی لیں تو بہتر. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا اسکرپٹ فار ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو. جیسے ہم نے کہا کہ خبروں کے لیے مختلف ہے, ایون انٹرویوز کے لیے بھی جو ہے وہ جو ٹی وی کے اوپر اگر آپ کریں گے تو اس کے آپ کے اسکرپٹ میں جیسچرز لکھے ہوں گے کہ آپ نے اس موقع پہ کون سا جیسچر دینا ہے. ریڈیو کے اوپر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے صرف آواز کے سہارے جو ہے ایک انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے. آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں کہ آپ آنکھوں سے, ہاتھ سے, اپنے نیک سے, اپنے ہیڈ سے کچھ اس قسم کے اشارے دے سکیں جس سے انٹرویو کرنے والے کی بات بڑھے یا کم ہو یا اس کو کوئی گائیڈ لائن دے. ایسا کچھ نہیں. یہ دونوں کا ایک فرق ہے. ایک اور ایریا جو بہت فرق کا ہے وہ ہے ڈائریکشن کا. ریڈیو کے اوپر اسٹوڈنٹس جو ڈائریکشن ہے وہ بہت مختلف ہے اور ٹی وی کے اوپر ڈیپینڈ. آپ یہ نہ سوچیں کہ دونوں الیکٹرانک میڈیا کے ہیں اور ایک جیسی ڈائریکشن جو ان کی ہوتی ہوگی. ڈائریکشن کا فرق ہے. ریڈیو کا جو ڈائریکٹر ہے اس کا کنسرن ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے, جو پروگرام کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں, مائکرو فون لگ چکے ہیں اور اس کا جو ڈسٹینس ہے مائکرو فونس کا وہ ویری کرتا ہے کہ کس آدمی کی آواز کس قسم کی ہے. نارملی 18 انچز سے لے کے 2 فیٹ تک کا ڈسٹینس ہے, بٹ اٹ آل ڈیپینڈ. یہ کوئی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ایسا نہیں ہے. مختلف لوگوں کے آواز کے پچ کے حساب سے یہ ساری سیٹنگ ہو چکی ہے. تو اس کے بعد جو بھی اس کا اسکرپٹ ہے وہ اینکر پرسنس کے ہینڈ اوور کر کے اور وہ جو ہے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں پروگرام, دے گیٹ اٹ ریکارڈڈ. جو ٹی وی کا پروڈیوسر ہے اور جو ڈائریکٹر ہے اس کے لیے یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. مطلب اس کی سب سے پہلی کنسیڈریشن یہ ہے کہ سیٹ کیسا ہے. آیا سیٹ کے اوپر جو ساری ارینجمنٹ ہے, جو کلر اسکیم ہے, جو لائٹنگ ارینجمنٹ ہے, جو فرنیچر ہے, جو مائکس ہیں, وہ سارے اپنی جگہ پہ صحیح فارم میں آ گئے ہیں کہ نہیں. اور پھر اینکر پرسن نے انٹری کہاں سے دینی ہے. آیا اینکر پرسن وہاں بیٹھا رہے گا, وہ آگے اوپننگ اس میں کیا کہے گا, کیا پھر وہ بلائے گا ایک ایک کر کے ساروں کو یا وہ ساروں کے ساتھ شروع کر لے گا پروگرام ایک ہی دفعہ سے. یہ اس کی ساری کنسیڈریشن سے. اور اس دوران اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو بالکل وہ بریک آ جائے گا اور پھر ایک کنٹینیوٹی کا پرابلم ہوگا. بجلی چلی گئی یا کوئی اور بات ہوگی, پھر آپ نے وہیں سے شروع کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں جو کیمرہ کے فریم میں تھیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہوں گی تو پھر پروگرام آگے شروع ہوگا. وی کال اٹ اے پرابلم آف کنٹینیوٹی. ریڈیو پہ ایسا نہیں ہے. وائس کا بریک ہوا, آپ نے وائس سے شروع کر لیا, اٹس ریلیٹیولی ایزیئر. تو ڈائریکشن کا ایک ایسا ایریا ہے اسٹوڈینٹس جہاں پہ بہت زیادہ فرق ہے ود ان دس الیکٹرانک میڈیا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود بھی بہت نوٹس کرتے ہوں گے. دیکھیے آپ ایک ریڈیو اسٹیشن سن رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ریڈیو ہے کون سا, یعنی ریڈیو اسٹیشن یہ کون سا ہے. آپ ویٹ کریں گے خبریں ختم ہو, پروگرام ختم ہو,
اور ایک اناؤنسمنٹ آئے کہ یہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حیدرآباد ہے اور یہ کراچی نہیں تھا. اور اسی طرح ریڈیو کے اوپر آپ کو اس طرح لگے گا, گانے چل رہے ہیں فرض کریں, اب ایک جیسے گانے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ لاہور سے آ رہا ہے, اسلام آباد سے آ رہا ہے, یہ پشاور سے گانا آ رہا ہے, یہ ڈرامہ آ رہا ہے. ٹی وی کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑا فرق ہے, ویری پرومیننٹ. ہر چینل کے اوپر آپ اسکرین پہ دیکھیں گے اس کا انسگنیا آ جائے گا. میں نے ابھی تک کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں دیکھا جس کے اسکرین کے کارنر میں جس کا نام نہ ہو. سارے چینلز کی بڑی کامن پریکٹس ہے کہ دے ول پٹ اپ دیئر انسگنیا اینڈ دا نیم آن اینی پارٹ آف دا اسکرین. کچھ جو ہے وہ ٹاپ کارنر میں دینا پسند کرتے ہیں, کچھ جو ہے دے ڈو اٹ آن دی لوئر کارنر, لیفٹ اور رائٹ. آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا چینل آپ نے لگایا. آپ یو وڈ ناٹ ہیو ٹو ویٹ کہ یہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. ٹی وی کا جو ایک اور ڈفرنس ہے ریڈیو کے ساتھ, وہ یہ کہ آپ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ایک میچ ہو رہا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کوئٹہ میں ایک ون ڈے میچ ہو رہا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کرکٹ میچ ہو رہا ہے, اوف کتنی کریز اور کتنا تھرل ہے اس میچ میں. مگر آپ ساتھ ایک ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ چلیں یار, اگر اور کچھ نہیں تو اسکور تو پتہ چلتا رہے نا, کیا کریں. کوئی ایسا چینل لگائیں جہاں سے وہ رننگ کمنٹری آ رہی ہے تو آپ کا ڈرامہ مس ہو جاتا ہے. آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ اسکور کیا ہوا, ٹنڈولکر آؤٹ ہوا کہ نہیں, اور یہ کہ شعیب کی ابھی کتنے اوور باقی. یہ ساری چیزیں آپ کے اتنے انٹرسٹ کی ہیں کہ وہ, لیکن ٹی وی آپ کو ایک سہولت دیتا ہے. We are talking about the difference between this radio and television broadcast. On television, you have this facility. You can put the score on some corner of the screen. ہر اوور کے بعد اگر آپ چاہیں تو بال ٹو بال بھی کر سکتی ہیں, لیکن ہر اوور کے بعد you can say کہ well this is a score line and اتنے آؤٹ ہو گئے, یہ اسکور ہو گیا, اتنے اوورز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. سو ان فیکٹ یو ہیو, اگر آپ نے کسی جگہ پہ 15-20 منٹ کا کوئی بہت ہی اسینشلی کوئی پروگرام دیکھنا ہے, خبریں دیکھنی ہے یا کوئی اور چیز ہے جو صرف 15-20 منٹ کے لیے آپ کو میچ سے سوئچ اوور کر کے اس چینل پہ جا کے وہ چیز دیکھنی ہے کسی بھی وجہ سے, لیکن اگر وہاں پہ بھی اسکرین پہ ایک تھوڑا سا اسکور کارڈ آ رہا ہے تو یہ سہولت آپ کو ٹی وی پہ اسٹوڈینٹس دستیاب ہے, یہ ریڈیو پہ ممکن نہیں. ایک اور چیز جو ٹی وی پہ, جو اب ٹی وی کا ایک خاصہ بن گیا ہے اور ریڈیو پہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے, وہ ہے سلو موشنز. آپ دیکھیے رن آؤٹ, ایک کھلاڑی کے رن آؤٹ ہونے کا منظر آپ دیکھیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک فریم سے اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس کر گیا, اور جو تھرڈ امپائر ہیں, جو کیمرا امپائر ہیں, دے آر سو یوز ٹو اٹ کہ دے ان فیکٹ ول گو بائی ایون ون فریم, اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو 24 frames in 1 second. If the batsman is out by 1 frame, that means 24th part of the second. Oh, such a tension is there, and you in fact watch these tense movements like anything. یہ صرف ٹی وی پہ آپ کو اس فارم میں اسٹوڈینٹس اویلیبل ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں. ایک چیز اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ وہ ہے ٹیلی ٹیکسٹ. ٹیلی ٹیکسٹ کی ایک پروویژن ٹی وی میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ آپ تھوڑی سی ریموٹ میں آپ کی یہ والی پروویژن دی گئی ہے کہ آپ اس بٹن کو دبائیں تو یو کین ہیو اے ٹیلی ٹیکسٹ اپیئرنگ آن دا اسکرین آف ٹیلیویژن which is telling you about flights, timings, weather, temperatures, buses times, and any information about stock market if you feel like. Now that is also available. Tele text کی سہولت آپ کو حاصل ہے. اور بھی اس کے علاوہ کلاک, مطلب آپ نے ٹائم دیکھنا ہے تو بہت سارے ایسے ٹی وی چینلز ہیں جو اپنے اس کے نیچے ایک آپ کو ڈیجیٹل کلاک اویلیبل ہوگا. آپ کو یہی پتہ چلے کہ اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے. یہاں پہ اگر آپ کوئی اور دوسرے ملک کا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلے کہ اس ملک میں اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے. اٹس امیزنگ اینڈ اٹ از انٹرسٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم. اور چیز جو بہت آپ نمایاں دیکھتے ہیں, آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی ٹاک شو ہے, کوئی ڈرامہ ہے, کوئی میوزک کا پروگرام ہے, یو وڈ فائنڈ ان موسٹ ٹی وی چینلز ایٹ دا باٹم
a line is scrolling, and that line is in fact reading some important news items for the hour. They are running it according to their own classification of the news, the local news, the international news, the economic news, the sports news, all that is running on that scroll. Amazing it is. And at the top of it, if there is a breaking news, you are not supposed to be getting this, your drama viewing interrupted, and a person is appearing and saying, well, there is a breaking news. The breaking news would be flashed in the form of text. And at the same time, you are watching a program of your interest, you are in fact getting what this new development is. All this is possible on TV. So you see, students, since we have been talking about what is possible on TV and what is not on radio, and what are the differences between these two modes of electronic media, so we in fact want to know what the difference or the differences are within this electronic media. یہ آج ہم نے ایک بہت ہی اس کا ایک براڈ ویو جو ہے اسٹوڈینٹس اس لیے لیا ہے کہ ہم یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ویسے تو ہم تھوڑا بہت جہاں پہ بھی اس کی ضرورت محسوسی بات کرتے آئے ہیں, لیکن آج ہم نے اس کو بہت الیبوریٹ طریقے سے دیکھا ہے کہ دونوں میں فرق کہاں کہاں پہ ہے, ایڈوانٹیجز کہاں پہ ہیں, اور کہاں پہ جا کے ایک جو ہے ٹی وی کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. جس طرح ہم نے ریڈیو کی بات کی ہے, تو ٹی وی کا ایک ڈس ایڈوانٹیج اسٹوڈینٹس یہ ہے, ڈس ایڈوانٹیج تو نہیں کہنا چاہیے, ایک پیکیولیرٹی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو واچ اٹ. I mean, if you are doing something else and if you have to fix your eyes somewhere else, it's not possible for you to get informed from television. You can only hear a voice. That is also the case with the radio. I mean, you can hear it from a radio. You don't need a TV then. For television, you cannot drive watching television. You can drive while hearing a radio. ٹی وی کے اپنے ایریاز ہیں جو جہاں پہ ٹی وی جو ہے وہ ہیو اٹس اون say advantages, but there are disadvantages. Radio has its own benefits and radio has its own shortcomings. So students, آج ہم اپنی جو بات ہے وہ اسی جگہ پہ ختم کریں گے. کچھ ٹرمینالوجی کی بات تھی, لیکن ٹرمینالوجی آج ہم جو ہے اس سے اس کو اسکیپ کر لیتے ہیں آج, کیونکہ خاصا ٹائم ہو گیا آج کا. اگلے لیکچر میں ہم ٹرمینالوجی کی بات پھر سے کریں گے, بالکل اسی طرح ایز یوزل وی ہیو بین ڈوئنگ. ٹل دیٹ ٹائم, اٹس خدا حافظ.